अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज हम रीड करेंगे नावल शिद्दत जुनून की किस्त नंबर 28। तो आज के हम लेट हो गए हैं, जैसा कि आपको पता है। आज तो काफ़ी मतलब 1 घंटा तकरीबन लेट हैं हम। तो आज मैं 1 घंटा लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ कि एपिसोड थोड़ा लेट आएगी। तो पहले सबसे तो सॉरी, क्योंकि हमारे इधर नेट का बड़ा बड़ा मसला बन गया था और उसकी वजह से हमारी जो टाइम पे होती है ना रिकॉर्डिंग, और क्योंकि मेरा जो ऐप है वो नेट से चलता है, तो जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो मेरा हमेशा बंद रहता है। तो इसकी वजह से बड़ा मसला हो गया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। लेकिन मैंने अपने वादे के मुताबिक आज की मोस्ट रोमांटिक एपिसोड लिखी है, क्योंकि मुझे अरीज काफ़ी दिनों से कह रही थी या तो दादी को तू मार दे या फिर मैं मार दूँगी। तो दादी को आज निकाल कर हमने एपिसोड लिखी है। और बाकी जो जो लोग दादी की जान के दुश्मन बने हुए हैं उन सब के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आज की एपिसोड में दादी नहीं है, ना दादी का कोई सीन है। तो अरीज मुझसे पूछ रही थी कि दादी कब तक मरेगी, मतलब वो मरेगी तभी सारा सीन अच्छा होगा। तो मैं कहा इज़्ज़त न गल कर, वो बुज़ुर्ग है हमारे घर की। तो वो कहती है मेरे लिए इज़्ज़त है मेरे दिल में बहुत सारी, लेकिन इसको मार बीच से, ये सबके बीच में कबाब में हड्डी बनी हुई है। तो आज हमने हड्डी को निकाल के कबाब बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। लेकिन आज के रोमांस में और बहुत सारे कबाब हैं, सॉरी वो हड्डियाँ हैं जो कि शायद आपको पसंद ना भी आए, तो शायद आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड शिद्दत जुनून किस्त नंबर 28, तहरीर अरीज शाह। इसकी आँख सुबह खुली तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस पर कोई वज़नी सी चीज़ रखी हो। इसने अपनी दाईं जानिब सर घुमा कर देखा तो शहीर इसके बेहद करीब सो रहा था, जबकि इसका हाथ इसके गिर्द हसार की सूरत में बंधा हुआ था। अरूश की मानो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। इस शख्स को अपने इतने करीब देखकर जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे करना क्या चाहिए। इसने सोचा कि वो इसका हाथ उठाकर अपने ऊपर से हटा देगी और इसके उठने से पहले ही कमरे से निकल जाएगी। लेकिन अगर इसके हाथ उठाने से वो उठ गया तो? इस सोच के साथ इसका दिल मज़ीद घबराहट का शिकार होने लगा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन का वो सामना पहली दफ़ा कर रही थी, लेकिन हाँ, इस तरह की सिचुएशन ने इसे इस बात का एहसास ज़रूर दिला दिया था कि इस वक्त वो किसी के निकाह में थी और ये शख्स इस पर हर तरह का हक रखता था। वो बस जल्दी से जल्दी उसके मजबूत हसार से अपने आप को छुड़वा लेना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि वो रात कब घर वापस आया था। इसके हिसाब से तो वो इज़्ज़ा को देखने के लिए हस्पताल गया हुआ था और इसे रात को हस्पताल में ही रुकना था। तो क्या वो सुबह आया था? अगर वो सुबह आया था तो यकीनन सोए हुए इसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। वो सोचते हुए इसका हाथ पर अपना हाथ रखकर इसका हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन इसका हाथ ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी महसूस हो रहा था। वो कोशिश के बावजूद भी उसके हाथ को हटा नहीं पा रही थी। फिर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जाग रहा हो
اور جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہو۔ شہیر پلیز اپنا ہاتھ ہٹاؤ، وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ نہیں ہٹاتا، کیا کر لو گی؟ وہ یوں ہی بند آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ پلیز۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں سختی زیادہ تھی لیکن ساتھ التجا بھی تھی۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پر غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ صبح صبح تو ہسبینڈ وائف کے رومانس کا چیپٹر شروع ہوتا ہے اور میں اتنا ان ایکسپیرینسڈ انسان ہوں، مجھے شادی شدہ والی فیلنگ تو لینے دو۔ وہ صبح صبح یقیناً مستی مذاق کے موڈ میں تھا۔ شہیر پلیز بدتمیزی مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تو بدتمیزی کروں گا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس بدتمیزی کا سرٹیفکیٹ ہے، پراپر اجازت نامہ ہے، میرا مطلب ہے نکاح نامہ ہے۔ مجھے روکنے کا تم کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ ایک جھٹکے میں حصار مضبوط کرتا اس کے اوپر آ چکا تھا اور اس کی یہ حرکت اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ شہیر وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھتی اس کی بے باک حرکتوں سے روکنا چاہتی تھی۔ بولو جانیں شہیر، اتنی شدت سے پکارو گی تو کون نہ مر مٹے۔ اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پھونک مارتے ہوئے اس نے پیچھے ہٹایا تھا۔ پلیز مت کرو۔ اس کی حرکت پر وہ التجایا بولی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جانے من، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، اور ویسے بھی ہمارا ولیمہ ہونے والا ہے اور ولیمے سے پہلے تو بہت ساری رسمیں ادا کرنا بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتا ہوا وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہ کیا مطلب؟ اس نے اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مطلب تو میں تمہیں رات کو سمجھاؤں گا، فی الحال میری اس گستاخی کو قبول کرتے ہوئے تم اندازہ لگا لو۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ جیسے اپنی بات کا اثر چھوڑ رہا تھا، وہ بے اختیار ہی اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ چکی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا وہ پوری شدت سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں حق کے استحقاق تھا اور وہ اپنے حق میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے انداز میں بلا کی شدت تھی۔ عروج کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کی ساری ہی کوششیں اس کے ہاتھ کی مضبوط مردانہ گرفت میں دم توڑنے لگی تھیں۔ جب اس نے اس کا مضبوط ہاتھ، نازک سا ہاتھ اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں قید کر لیا، اس کے لبوں پر اس کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی، جب اچانک ہی دروازہ کھلا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے آزاد کرتا بیڈ پر دوسری طرف چہرہ کر کے لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کے سامنے کھڑی عبادت کو دیکھ اٹھ کر بیٹھتی کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی عبادت کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چہرہ پھیر گئی تھی۔ I'm really so sorry۔ وہ کیا ہے نا، میں بھول گئی تھی کہ شہیر ماموں گھر واپس آ چکے ہیں۔
مجھے لگا کہ وہ رات کو ہسپتال میں ہی رکنے والے ہیں۔ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے امی نے بتایا تھا کہ وہ صبح گھر آ گئے ہیں۔ مجھے معاف کر دو یار، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ پلیز تم تیار ہو کے باہر آ جاؤ۔ وہ یوں ہی اپنی بات مکمل کرتی واپس بھاگ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر دوسری طرف کروٹ پھیرے شہیر کو دیکھا تھا، جس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ جبکہ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اسے پکڑتا، وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، کتنی غلط حرکت کی ہے میں نے۔ کیا سوچ رہی ہوگی بیچاری عروش کہ مجھ میں مینرز ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چلی جاتی تو کیا موت آ جاتی، لیکن نہیں، مجھے تو اپنی جلد بازی دکھانی ہوتی ہے نا۔ اف، کتنا غلط کام کیا ہے میں نے۔ خدا را، اگر شہیر ماموں جاگ رہے ہوتے تو نہ آگے پیچھے دیکھا نہ سمجھا، سیدھی گھس گئی کمرے کے اندر۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی ہوگی۔ میرا دماغ بھی نہ مجال ہے جو کام کرتا ہو۔ اللہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ عبادت بیٹا، وہ مالی نہیں آئے گا آج۔ باہر پودوں میں پانی لگا دو پائپ سے۔ وہ ابھی سیڑھیاں ہی اتر رہی تھی جب امی کی آواز آئی۔ جی امی، بس ابھی لگا دیتی ہوں۔ وہ خود کو کوستے ہوئے باہر لان کی طرف نکل آئی تھی۔ وہیں پڑے پائپ کو کھول کر اس نے پودوں میں پانی لگانا شروع کیا تھا، جبکہ سوچ مسلسل ابھی بھی شہیر اور عروش کے بارے میں ہی رہی تھی۔ اللہ، کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب دماغ اور آنکھیں کھول کر کام کیا کروں گی۔ وہ پانی لگاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کون سا گناہ عظیم کر دیا تم نے جو کہ دوبارہ نہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی، جس پر دھیان نہ دیتے ہوئے وہ پانی میں ہی لگے بے دھیانی سے کہنے لگی، ارے اسی طرح کبھی آئندہ شہیر ماموں اور عروش کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ کتنی غلط حرکت کی ہے میں نے۔ اچانک بنا اجازت مانگے دروازہ کھول دیا۔ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ اپنی ہی روانی میں بولتی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ زران پوری آنکھیں کھولے جیسے اس کے گناہ کو سن رہا تھا۔ ہاں ہاں بولو، آج کے بعد کون سی حرکت نہیں کرو گی تم؟ شہیر اور اس کی بیوی کے کمرے میں چلی گئی، وہ بھی صبح صبح۔ دماغ ٹھکانے پر ہے؟ کل ان کی شادی ہوئی ہے، وہ صبح صبح رومانس کر رہے ہوں گے اور تم بنا اجازت کمرے میں گھس گئی۔ وہ تو اس کے گناہ کو ضرورت سے زیادہ بڑا گناہ بنا رہا تھا۔ نہیں، وہ رومانس نہیں کر رہے تھے، شہیر ماموں تو سو رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی، جبکہ زران کی تو مزید آنکھیں کھل گئی۔ مطلب کہ تم ان کا رومانس نہیں دیکھ پائی، اس بات کا افسوس کر رہی ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ صبح صبح یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور اوپر سے اس کی الٹی سیدھی باتیں۔ اللہ اللہ، استغفر اللہ، مجھ پر الزام نہ لگائیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اچھا، رومانس دیکھنے کا
शौक नहीं, रोमांस करने का शौक है। वो एक झटके में इसकी कमर को पकड़ता अपने करीब खींच चुका था, जबकि इबादत की मानो सांसें अटकने लग गई थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, और आप प्लीज़ मुझसे इस तरह से बात ना करें, हम बाहर खड़े हैं। वो परेशानी से आगे पीछे देखते हुए इससे कहने लगी थी। तुम्हें नहीं तो ना सही, लेकिन मुझे तो बड़ा शौक है रोमांस करने का, वो भी तुम्हारे साथ। और तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी। मैं जहाँ चाहे वहाँ चाहे रोमांस कर सकता हूँ। यार, मुझे इसके लिए कम से कम किसी की परमिशन की ज़रूरत तो है नहीं। और फिक्र मत करो, हमारे घर के लोगों को इतना पता है कि जहाँ रोमांस हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें देखकर क्या सोचेगा। वो बेफिक्री से बोला तो इबादत को इसकी बातों से मज़ीद खौफ महसूस होने लगा। ज़रान, मेरे नाम के टुकड़े मत किया करो, जहर लगती हैं मुझे तुम्हारी ये हरकतें। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे अंदर वकालत का कोई हुनर मौजूद नहीं है। तुम और तुम्हारी रूह वकालत के खिलाफ है। ना तुम्हारा दिमाग चलता है और ना तुम्हारी ज़ुबान चलती है, और ना ही तुम इस शोबे। आप इस तरह से कहने का कोई हक नहीं रखते, वो फ़ौरन बोली थी। अगर आप मुझे वकील नहीं मानते तो जाइए, मैं भी आपको वकील नहीं मानती। इसने जैसे बहुत बड़ी बात कह दी थी। ज़रान ने आंखें घुमाकर जैसे इसकी बात को समझा था। अरे अरे अरे, अब मेरा क्या होगा? मेरी बीवी तो मुझे वकील ही नहीं मानती। करियर डूब गया मेरा, मैं तबाह हो गया। क्या फ़ायदा इस मुल्क का जो मुझे वकील मानता है, या फिर हर मसले का हल आकर मुझसे पूछता है। अगर मेरी बीवी ही मुझे वकील नहीं मानती तो लानत है इस डिग्री पर। मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मेरा फ्यूचर डूब गया। वो इस अंदाज में बोला था कि इबादत को खुद ही शर्मिंदगी सी होने लगी। मैं आपको वकील मानती हूँ, लेकिन मैं भी वकील हूँ, वो इस दफ़ा काफ़ी कम आवाज़ में बोली तो ज़रान के लबों पर एक दफ़ा फिर से मुस्कुराहट बिखर गई। और मैं तुम्हें तब वकील मानूंगा जब तुम अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से या किताबें चाटने से इंसान वकील नहीं बनता। ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, जो कि तुम नहीं कर रही हो। तुम्हारी दूसरी छुट्टी हो गई है, और मुझे छुट्टियां करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो इसके बालों में उंगलियां फंसाता इसका चेहरा अपने करीब कर रहा था, जबकि इसके इरादे इसे ख़तरनाक लग रहे थे। हाँ, तो आप भी तो छुट्टियां करते हैं 2 दिन से। इसने जैसे बहुत पते की बात की थी। मोहतरमा, जिस ऑफिस में आप इंटर्नशिप कर रही हैं, मैं वहाँ का मालिक हूँ, आपकी तरह कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। खैर छोड़ो यार, तुम्हें हर गलती माफ़। तुम तो मेरी जिंद जान हो, तुम्हें तो 7 खून माफ़ हैं। वो अचानक मूड बदल कर इसके लबों पर अपने लब रख गया था, जबकि इबादत की तो इसकी इस बेबाकी पर जान निकलने को थी। इस तरह बाहर जहाँ कभी भी कोई भी आ सकता था, वो इस तरह की बेबाकी पर उतरा हुआ था। ज़रान प्लीज़, कोई आ जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से अपना आप छुड़वाने में कामयाब हुई थी।
جب وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا، اسے مزید اپنے حصار میں قابو کرتے ہوئے خود بے قابو ہونے لگا۔ قصور ہے تمہارا، چھٹیوں پر چھٹیاں کرو گی تو پھر سزا کے لیے بھی تو تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ ویسے سچ کہوں تو اپنے آفس سے زیادہ میں خود کو یہاں محفوظ سمجھتا ہوں۔ یہاں کسی نے دیکھ بھی لیا تو شرما کر اندر چلا جائے گا۔ وہ بڑی بے شرمی سے بولا۔ آپ بہت برے ہیں زران، پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ اچانک ہی اس کا رخ بدل کر اسے اپنے حصار میں قید کرتا، اس کے بالوں کو گردن سے ہٹاتے ہوئے اپنے لبوں کا لمس بڑی بے باکی اور بے خوفی سے چھوڑنے لگا تھا۔ بولا نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی یہاں تک آنے پر تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے۔ تم نے خود رخصتی سے انکار کر کے میرے جذبات کو اتنا بے لگام کیا ہے کہ میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ اس وقت ہم دونوں بیڈ روم میں ہوتے اور وہاں پر میں ہرگز تمہاری یہ مزاحمت برداشت نہ کرتا۔ زران، اندر آ جاؤ یار، ناشتہ کر لو۔ بارق باہر نکلا ہی تھا جب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ جبکہ وہ سکون کا سانس لیتی فوراً اس کے حصار سے نکل کر باہر اندر بھاگ گئی تھی۔ زران اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بارق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، اب بس چلیے، ہم ایزو کو لینے جائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو بارق نفی میں سر ہلا گیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بابا گھر پر موجود ہوں اور زران گھر کے اندر قدم رکھ دے۔ ناشتہ عبادت نے بنایا ہے، اس نے لالچ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ساری زندگی اسی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے، ایک دن چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا، بعد میں بیوی ہاتھ نہیں آتی۔ بارق نے جیسے وارن کیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے بھیا، زہرش بھابی نہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم ہاتھ لانا بھی جانتے ہیں اور عقل ٹھکانے لگانا بھی جانتے ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ خیر تم سے کیا مقابلہ، تم تو باتوں کا کھاتے ہو۔ بارق کندھے اچکا گیا تو زران کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ بھائی آپ کا رشتہ دیکھنے نہیں جا رہے، ہم ہسپتال ایزا اور دادی کو لینے جا رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں آپ، اس نے اس کی سفید قمیض شلوار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یار چینج تو کرنا پڑے گا نا، حالت دیکھو کیسی ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی بہانے تو نہ بنایا کریں، سیدھی طرح سے کہیں نا کہ اندر رومانس کرنے جانا ہے، جائیے کر کے آئیے، میں گاڑی میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا خود باہر نکل گیا تھا، جبکہ بارق بھی شرمندہ ہوئے بغیر کندھے اچکا کر اندر کی راہ لے چکا تھا۔ بیگم کپڑے نکال دو، مجھے ہسپتال جانا ہے، جلدی کرو، باہر زران انتظار کر رہا ہے، اس نے کچن کے اندر داخل ہوتے زہری سے کہا تھا۔ نکال کے رکھے ہوئے ہیں بیڈ پہ، آپ نے صرف اٹھانے ہیں، آپ کے جوتے گھڑی فون بھی وہیں میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھا ہے۔ وہ مصروف انداز میں بولی۔ میں کمرے میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ، مجھے نہیں مل رہے، وہ یہیں سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ کپڑے ملیں یا نہ ملیں، اس کا کمرے میں جانا ضروری ہے۔ اف، اس آدمی کا کیا کروں میں؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتی کمرے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ زہرش کمرے میں پہنچی تو دیکھا وہ کپڑے چینج کر چکا تھا اور اب بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ جی فرمائیے، مجھے کیوں بلایا؟
کمرے میں اگر سب کچھ خود ہی کرنا تھا تو وہ اس کے سر پر سوار پوچھنے لگی، جبکہ جوتے پہنتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے کرنا ہے تو بتا دو، میں اتار دیتا ہوں، وہ شرارت سے بولا تو اس کی بے باک ارادوں سے گھبرا کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جی نہیں، ایسے کوئی ارادے نہیں ہیں میرے، مجھے معاف ہی رکھیں۔ آپ بتائیں کیوں بلایا؟ وہ پوچھنے لگے۔ بیگم، عزو اور دادی کو لینے جا رہا ہوں، سوچا جانے سے پہلے اگر ایک بیگم والی اسپیشل کس مل جاتی تو، وہ فرمائشی انداز میں بولا۔ نہیں مل سکتی، میں مصروف ہوں۔ اس کی اجازت مانگنے پر اس نے فوراً کہا تھا، کوئی بات نہیں، میں بالکل مصروف نہیں ہوں، میں خود لے لیتا ہوں۔ ویسے بھی ہر کام تم پر تھوڑی نہ ڈالوں گا، تم بھی کیا سوچتی ہوگی، اچھا شوہر ملا ہے جو دن رات کام ہی کرواتا رہتا ہے، اب اتنا تو میں خود سے کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولا، تو جیسے اس پر کوئی احسان عظیم کر رہا ہو۔ ہاں وہ میں کیا کہہ رہی تھی نا باریک، وہ کچھ بول کر اس کے کمرے سے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ پکڑی گئی۔ جان، میں واپس آؤں گا نا، تم آرام سکون سے باتیں کرنا، ابھی فی الحال میں جا رہا ہوں اپنی طلب پوری کر کے۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ اس کے لفظوں کو جیسے پکڑ چکا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، وہ منہ بنا کر بولی، لیکن مجھے کرنی ہے اپنی جان سے بہت ساری باتیں، واپس آ کر کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ایسے منہ بنا کر مجھے رخصت کرو گی تو میری نیت اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے ہی میرا بالکل جانے کا دل نہیں کر رہا، سارا دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے لیے اپنی باہوں میں مزید اسے تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، جا کر عزا اور دادی کو گھر لے کر آئیے۔ اس نے فوراً جان چھڑوائی تھی، جبکہ اس کا کوئی ایسا ارادہ لگ نہیں رہا تھا۔ نہیں، میں بہت اچھے سے آپ کو رخصت کر رہی ہوں، دیکھیں بالکل منہ نہیں بنا ہوا میرا، مہربانی کر کے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ دادی خود ڈنڈا لے کر واپس گھر پہنچیں۔ اس نے اسے دادی سے ڈرانا چاہا تھا، دادی آ جائیں تو اور اچھا ہو جائے گا، مجھے نہیں جانا پڑے گا لانے کے لیے، اور میں تمہارے ساتھ وقت گزار پاؤں گا، وہ مزید پھیلتے ہوئے بولا تھا۔ باریک، آپ جا رہے ہیں یا میں جاؤں؟ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ جا کر دکھاؤ، اگر جا سکتی ہو تو، وہ بالکل ریلیکس انداز میں جیسے اسے چیلنج کر رہا تھا، اور وہ نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، وہ اس کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے لیے اگر کچھ ضروری تھا تو وہ بارک شاہ کی مرضی ہی تھی، اس کی خوشی ہی تھی۔ ہاں، وہ اسے اب ناراض کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں باریک، بہت برے، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ناراضگی سے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ کہکا لگاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، اور تم بہت زیادہ اچھی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کا انداز محبت سے بھرپور تھا، جبکہ اس کے لبوں پر اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ اب ہو گیا، چھوڑیں جائیں دادی اور عزو کو لانے کے لیے، اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ مزید اس کے بے باک، بے لگام ہوتے جذبات پر لگام لگا چکی تھی۔ جا رہا ہوں، اور تم اپنی خیر مناؤ، رات کو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ جیسے جاتے جاتے اسے وارن کر گیا تھا۔
جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اپنے کام نپٹانے لگی۔ زبر اور شہیر ساری رات عزا اور دادی کے پاس رکے تھے۔ اس نے صبح کے وقت شہیر کو گھر جانے کا کہا تھا کیونکہ ساری رات جاگ کر وہ کافی تھک چکا تھا، جبکہ زبر کے لیے یہ نارمل سی بات تھی کیونکہ وہ ساری رات نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے رات جاگنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ عزو اور دادی دونوں سو رہی تھی، جبکہ وہ باہر آ کر عزو اور دادی کے ڈسچارج پیپر تیار کروا رہا تھا جب اسے اپنے ڈی ایس پی صاحب پریشانی سے آتے نظر آئے۔ سر آپ یہاں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ارے زبر، ہاں وہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی لیے وہ پریشانی سے بتانے لگے۔ کیا ہوا سر؟ کیا زیادہ سیریس ہے آپ کی بیٹی؟ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، وہ بہت زیادہ سیریس ہے، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، دعا کرو۔ رات کو ہوا تھا ایکسیڈنٹ، میں منع بھی کرتا ہوں ابھی گاڑی چلانی نہیں آتی تو نہ چلایا کرے، لیکن میری سنتی ہی کہاں ہے وہ۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اسے امریکہ لے جاؤں گا، اپنی پھوپھی کے پاس رہے گی تو ہو سکتا ہے تھوڑی ٹھیک ہو جائے، وہ پریشانی سے کہنے لگے۔ اگر آپ باپ ہو کر اسے ٹھیک نہیں کر سکے تو اور کوئی کیا ٹھیک کر پائے گا؟ سوری سر، مگر یہ جان چھڑوانے والی بات ہوئی۔ آپ باپ ہو کر جان چھڑوا رہے ہیں تو کوئی اور کیا ہی کر لے گا۔ تو میں کیا کروں زبر، وہ میرے اختیار سے باہر نکل چکی ہے۔ ہر وہ کام جو میں اسے کرنے سے منع کرتا ہوں وہ کرتی ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ڈی ایس پی سر جیسے اسے دوست سمجھ کر بتا رہے تھے، لیکن سر ایسا کیوں ہے؟ ایک بیٹی تو اپنے باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ایک بیٹی تو اپنے باپ کی ہر چیز مانتی ہے، اپنے باپ کے فیورٹ بننے کے لیے اس کی پسند کا ہر کام کرتی ہے۔ ہماری بھی ایک بہن ہے سر، اور بابا اور اس کی دوستی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں کوئی بھی بات بابا سے منوانی ہو تو عزو کر لے گی، سوچ کر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا۔ لیکن میری بیٹی میری دوست نہیں ہے، وہ جیسے ہارے ہوئے تھے۔ بٹ کیوں نہیں سر؟ آپ نے کوشش نہیں کی یا وہ نہیں چاہتی؟ نہ جانے کیوں وہ انٹرسٹ لے رہا تھا۔ میری غلطیاں زیادہ ہیں صبر، وہ قبول کر رہے تھے۔ سر میں آپ کے پرسنلز میں نہیں جانا چاہتا، بٹ میں اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ بیٹی کے لیے ٹائم نہ نکال سکا۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد احساس ہوا کہ شنایا کو میری ضرورت تھی، لیکن اسے اب ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اسے اب باپ نہیں چاہیے، اسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے زبر، اور وہ چاہتی ہے کہ میں بھی اب اس سے کوئی لگاؤ نہ رکھوں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں، جو کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ کافی مایوس لگ رہے تھے۔ سر آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے، نرس بھاگ کر اسے بتانے آئی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، وہ خوشی سے خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کی بیٹی کو نئی زندگی دی ہے۔ اب پلیز آپ اسے اپنے قریب کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی بہتری کے لیے ہی اسے نئی زندگی دی ہو۔ اب بھی وقت ہے، آپ کی بیٹی آپ کی طرف لوٹ کر آ سکتی ہے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی، یوں آزاد نہ چھوڑیں۔ آپ اسے سمجھائیں، یقین کریں آپ سے زیادہ آپ کی اولاد کی بہتری کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اسے خود سے دور کرنے کے بجائے اپنے قریب کریں۔ اس نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں سمجھایا تھا اور پھر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ خوشی سے اپنی بیٹی کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ تو انتہائی گھٹیا انسان ہے، آدمی ہے، مجھے اس کے بارے میں
سب کو بتا دینا چاہیے، اس میں تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیسے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہاں چلا آیا؟ مجھے باریک بھائی کو بتانا ہوگا، اسے دادی کے جذبات کے ساتھ میں کھیلنے نہیں دوں گی۔ آج اس کی مجھ پر نظر ہے، کل نہ جانے کس پر ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے بارے میں غلط سوچے، مجھے خود ہی کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ لیکن دادی تو دامیار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ایسا کیا کروں کہ دامیار ہماری زندگیوں سے نکل جائے اور دادی بھی ٹھیک رہیں؟ وہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں اس شخص کو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ یہ ہماری محبتوں کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہمارے گھر سے کچھ ملے گا۔ وہ جیسے فیصلہ کر چکی تھی۔ آئی مس یو بابا، آئی مس یو سو مچ۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کب سے۔ بابا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے وہ ان سے کہنے لگے، میرا بچہ، میں نے بھی اپنی عزو کو بہت مس کیا۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولے، میں شہیر بھیا سے ناراض ہوں، بہت زیادہ۔ وہ انہیں دیکھتی منہ بنا کر بولی، کیوں؟ بابا نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے شادی کر لی۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں رسمیں نہ کر سکوں، پیسوں والی بچت کروا لی اپنی۔ وہ روحان سی انداز میں بولی تو بابا مسکرا دیے، تو میری جان کوئی بات نہیں، تمہاری خاطر ہم رسمیں دوبارہ کر لیں گے۔ ایسے تو جانے نہیں دیں گے، شارٹ کٹ اپنایا ہے اس نے، لیکن یہ شارٹ کٹ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ بابا نے رازدانہ انداز میں کہا، مطلب آپ نے ان کی شادی کو ایکسپٹ کر لیا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری جان، ایکسپٹ تو کرنا پڑے گا نا، وہ اسے گھر لے کر آیا ہے، اور نکاح کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ وہ پسند کرتا تھا اسے تو پھر نکاح کر لیا۔ ابھی تو حالات کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا، یہ ساری باتیں تو بعد میں ہوں گی، اور پھر ولیمہ بھی تو کرنا ہے۔ تم ولیمہ میں ساری رسمیں کرنا۔ بابا جیسے اسے کھلی چھوٹ دے رہے تھے۔ او بابا، آئی لو یو سو مچ۔ وہ ان کے گلے سے لگتی خوشی سے چہکی تھی، جبکہ بابا اس کے ماتھے کو چومتے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ دامیار اٹھے نا، کتنا سونا ہے؟ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جبکہ دامیار اس کی انگلیوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا آنکھیں بند کیے آرام سے بیڈ پر پڑا تھا۔ دامیار، اب اگر آپ نہیں اٹھے تو وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس نے کروٹ بدل کر اسے کھینچ کر خود پر گراتے سختی سے تھام لیا۔ تو کیا کرو گی میری جان؟ اس کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں وہ پھر پھرا بھی نہ سکی تھی، جبکہ وہ بے باکی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کو حرکت دینے لگا۔ دامیار، نہیں نا پلیز۔ وہ اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہاں نا پلیز۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنی قید میں لیتا اسے اپنے قابو میں لے چکا تھا۔ آئی لو یو، اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا حرکت دیتا وہ دل کا حال سنا رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو دامیار۔ اس کے لبوں کا رقص جا بجا محسوس کرتی وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ مجھ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا تم سے، وہ اسے خود میں قید کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی اس کی باہوں میں قید ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ دامیار بے قابو ہوتا اسے خود میں قید کیے اپنی محبتیں اس پر نچھاور کر رہا تھا، جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے محسوس کیا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ جسے اپنی باہوں میں لیے اپنی محبت کو ظاہر کر رہا تھا وہ تو کہیں پر تھی ہی نہیں۔ کیا یہ سب کچھ خواب تھا؟
وہ بے یقینی کی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی باہوں میں قید وہ اس کی شدتوں میں بے حال ہو رہی تھی، اور اب یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اس لڑکی نے تو مجھے سچ میں پاگل کر دیا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ ذہن پر ایزا بری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ اب مزید وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے جلد سے جلد اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ تو اب مت کہنا کہ اس کا سین نہیں تھا، اس کا سین نہیں تھا، آج تو سب کے سین تھے۔ تو آپ سب خوش تو ہو ہی گئے ہوں گے، تو خوش کر دیا ہے اگر میں نے سب کو، تو اپنے اپنے فیوریٹ کپل کے لیے لائک کر دو۔ آج کے ایپیسوڈ پہ بہت سارے لائکس آنے چاہیے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔